बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और आज मेरे साथ हैं एहसान भाई। इंशाअल्लाह हम आज एक टॉपिक पे बात कर रहे होंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। उमूमन जो है वो इब्राहिम भाई हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो चूँकि सफ़र पे, तो इंशाअल्लाह यहाँ पर आज एहसान भाई के साथ और आप लोगों के साथ जो आज का प्रोग्राम आओ बात करें इसके अंदर बातचीत होती रहेगी। और इसमें ख़ास तौर पर आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वो ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या टीनेजर्स हैं या इवन बड़े बच्चे हैं, उनके हवाले से ये बड़ा ही अहम टॉपिक है। और हमें बसा औक़ात अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे बच्चे किस तरह के माहौल से गुज़र रहे हैं और किस तरह के चैलेंजेस का वो सामना कर सकते हैं और किस तरह की फिर परेशानी हमारे लिए क्रिएट हो सकती है। एक बहुत बड़ा इशू पूरी कम्युनिटी के अंदर भी और बिलखुसूस फिर हमारी एशियाई कम्युनिटी के अंदर इसमें डे बाय डे जो है वो इसमें इजाफ़ा भी होता चला जा रहा है। बल्कि वो इलाके जहाँ पर एशियाई कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर बसा औक़ात ये चैलेंज कुछ ज़्यादा सामने आया करता है। इसकी क्या वजूहात हैं, बात करेंगे हम मंशियात के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, और ख़ास तौर पर अपनी जो यंग जनरेशन है, टीनेजर्स बच्चों से लेकर बड़ों तक, वो इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व होते हैं, क्या इस हवाले से करना चाहिए, क्या इसके मुख्तलिफ जो है वो इम्पैक्ट्स हम पे, हमारे बच्चों पे, हमारी ज़िंदगियों पे पड़ सकते हैं। और आप भी इसके अंदर अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप जो अपनी सोसाइटी के अंदर जो महसूस करते हैं, आप भी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। साम भाई, हमेशा की तरह ज़ाहिर है आज का ये जो टॉपिक है इंतहाई अहमियत का हामिल भी है। और चूँकि ख़ास तौर पर आपका अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेंटल इलनेस के हवाले से और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको आप जो है वो देख भी रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं ये बात करूं कि ये इशू कितना बड़ा है, अगर इसी से हम आगाज़ करें तो फिर आगे बात चलें। अब इशू को देखने के लिए आपको तादाद देखनी पड़ेगी। सही है। कितने लोगों में ये होता है मसला। सही है। तो अगर आप स्टैट्स की तरफ जाएं तो इंग्लैंड में, सही है, पूरे इंग्लैंड में इस वक्त 6 लाख लोग करीब अच्छा शराब पे डिपेंडेंट हैं। एक तो होता है कि फ्राइडे सैटरडे को शराब पीना शाम में, सही है, जिसको सोशल ड्रिंकिंग कहते हैं। सही है, जो किसी को प्रॉब्लम नहीं करते, सही है, नहीं शराब पीते घर चले जाते या घर पे पी लेते। लेकिन ऐसे ड्रिंकर्स जो शराब के बगैर रह नहीं सकते, वो 6 लाख के करीब है। सही है, सही, ठीक है। एक तो ये हो गई। सही है। इसकी तादाद ये समझ में आती है कि 24% जो एडल्ट्स हैं इंग्लैंड और वेल्स में, वो रेगुलर शराब पीते हैं। मतलब रेगुलर का मतलब रोज़। सही है, सही है। अच्छा, ये तो एक इसकी जब हम कह लें मंशियात का एक लफ्ज़ अभी हो गया, उसका एक अल्कोहल पे। ठीक है, ठीक है। अब उसके साथ साथ अब आप आए ड्रग्स पे। सही है। ड्रग्स में 2016 और 17 के जो स्टैट्स हैं उसमें 12 में से अगर 12 लोग फ़र्द लगाएं आप, उसमें से एक शख्स ने पिछले साल ड्रग्स लिए। अच्छा, मतलब 1 in 12, तो वो तादाद हो गई 8.5%। अच्छा, ओवरऑल द कम्युनिटी की जो है उसके अंदर ये मतलब 100 लोगों में से 8.5, मतलब 9 लोग समझ लीजिए आप, 8 या 9 लोग, तो अच्छी खासी तादाद है। ऐसा ही है। और फिर उसका जो इम्पैक्ट जाहिर है जो जितने लोगों पे पड़ता है वो तो हम आगे वो उस तो पे बात मतलब करेंगे। हम लोग पूरा मुल्क परेशान है इससे। सही है। अब इसी तरह देखें आप 2016 में स्कूल के बच्चों की तादाद में, अच्छा, 24% जो बच्चे हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि पिछले साल उन्होंने ड्रग्स कभी एक बार लिए। अच्छा, मतलब हर 4 में से एक बच्चे। अल्लाह अकबर। स्कूल्स के अंदर, स्कूल के बच्चे, मतलब स्कूल के अंदर ना लें, मतलब लेकिन वो पढ़ते हैं। यही बात सही है। तो 4 में से एक का मतलब हो गया बहुत 25%। मतलब बहुत बड़ी तादाद है। ऐसा ही है, और फिर उन्हीं में से कुछ वो हो जाते हैं कि जो जिनको एडिक्शन हो जाती है। बिल्कुल। और फिर वो तो फिर एक तर्स चली जाती है। ऐसा ही है। और फिर एक और जो ख़तरनाक स्टैट मैंने पढ़ा वो ये कि अब यहाँ की इस वक्त पॉपुलेशन है 60 से 70 मिलियन। सही है। 6 करोड़ से 7 करोड़। सही है। उसमें से 15 मिलियन लोग, मतलब 13 करोड़ एडल्ट्स हो गए ना। सही है। 15 मिलियन ब्रिटन्स ने कभी एक बार जरूर ड्रग लिए। वो मतलब ओवरऑल इन देयर लाइफ। हाँ, कि उसमें मतलब उन्होंने 1 in 3 का रेशियो है एडल्ट्स में। इस वक्त 45 मिलियन एडल्ट्स हैं। सही है। ब्रिटेन में, उसमें से 15 ने
صحیح ہے. کبھی نہ کبھی ڈرگ ضرور لیے. تو بڑے ایک بہت بڑی اچھا یہ تو مطلب اوور آل ایک بات ہوگی. اور اس کے ساتھ جب یہ ایشو تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے ناظرین کرام, خاص طور پہ ہمارا جو کہ آج کا جو ٹاپک اسی حوالے سے ہے کہ اس میں جب بچے, ایک تو ہے کہ کبھی یوں زندگی میں ایک بار لینا یا یہ کرنا وہ ایک الگ ایشو ہے. اچھا اس کے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اثرات خیر بہرحال ہوتے ہیں جی. لیکن پھر اس طرح سے وہ کہ جو اس میں ملوث ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا جو آگے اینڈ اپ ہوتا ہے وہ تو بڑا پھر بہت بہت بھیانک اور بہت جگہ بڑا افسوسناک. صحیح ہے. سوسائٹی کے لیے, فیملی کے لیے بہت ہی دردناک. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ نا ایک ہماری بزرگ خاتون تھیں اور انہوں نے رابطہ کیا. انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جی, اور ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا بچپن کے اندر ہی. اس کا بچہ ابھی چھوٹا تھا, ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے اس بچے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اور وہ جاب کرتی, کام کاج کرتی, بچے کی تمام فرمائشیں پوری کیا کرتی اور اچھے سے اچھے اس کے شوز, کپڑے وپڑے ایک دم فرسٹ کلاس جو ہے نا وہ مطلب پہن کے اب باہر جاتا. اسکول کے اندر بھی اچھا بڑا ذہین بچہ تھا, اسکول کے اندر بھی اچھے مارکس وغیرہ حاصل کر رہا تھا. مگر پھر وہ جو سوسائٹل ایک کہہ لیجیے انفلوئنس, کچھ پریشر کے ہیں, انفلوئنس کے ہیں, وہ اس طرح کا پڑا کہ وہ بچہ پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کبھی اس نے ایک آدھ دفعہ لی, پھر آگے پھر اس میں وہ خریدنے بیچنے کے اندر انوالو ہو گیا اور پھر وہ اینڈ اپ جو ہے وہ پریزن کے اندر اس کا ہو گیا. تو اب وہ دیکھیں کہ وہ ایک ماں کے جس کی اس کی ساری امیدوں کا محور و مرکز ہی ایک ہی بچہ ہے اور وہی اگر اس میں پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. اچھا ہمارے جو ایریاز ہیں آپ کہہ لیجئے کہ اگر میں اوور آل سب کی بات نہیں کرتا, جیسے لوٹن کے ہیں, بریڈ فورڈ کے ہیں, برمنگھم کے ہیں, یہاں پہ لندن, ایسٹ لندن کے حوالے سے ہم بات کر لیں تو ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو فیملیز وہ بسا اوقات ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم یہ فلانی جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ موو ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں ہمارے وہ کسی بھی گلی کے کونے پہ کھڑے کچھ لین دین کر رہے ہیں. جی بالکل, بہت عام. سو اس کا اسی لیے ناظرین کرام اب اس کے جو اس حوالے سے جو ہمارے جو ایکشن ہے وہ ایز اے کمیونٹی اس کی ضرورت ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں مطلب ان ٹاپکس پہ اتنی بات نہیں ہوتی, وہ بس گھروں کے اندر تو چھپا کے اور اس طرح سے بات کی جاتی ہے. لیکن میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے اگر کوئی خطرہ ہے تو آپ اگر ریت کے اندر اپنا سر کو چھپا لیں گے تو اس سے خطرہ ٹلنے والا نہیں, بالکل نہیں چلے گا, بلکہ آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, کیا آپ کے پاس آپشنز ہیں, اس پہ ہمیں ڈسکشن کرنا ہے اور اسی کے حوالے سے ہم آج موجود ہیں. اچھا اس میں اگر یہ بھی آپ ایڈ کر لیں کہ سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے, کیوں بچے یا پھر ٹین ایجرز یا وہ اس طرف آ جاتے ہیں اور انوالو ہوتے ہیں. اب دیکھیے آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی جی کہ آپ ویسٹ میں رہ رہے ہیں, صحیح ہے, یہاں پر ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ڈرگز لینا صحیح بہت عام ہے. ہمارے ابھی بڑے بڑے پولیٹیشینز نے ابھی خلاصہ کیا تھا خود, جب یہ ٹوری پارٹی کا جب وہ چل رہا تھا انہوں نے سب نے کہا کہ ہم نے اسکول میں کالج میں کبھی لیا. صحیح, تو وہ اوکیجنل لینا صحیح ایک کام ہوتا ہے جس کو وہ ایک سٹیجز ہیں اس کی, صحیح ہے, اس کو کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ. صحیح ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہ کینابis کرتی کیا ہے, کوکین کرتی کیا ہے, ایک آدھ بار لے کے دیکھیں, تھوڑا سا فیل کریں, کیونکہ ان کے پاس کوئی پیمانہ تو ہے نہیں دین کا, ڈرگز حرام ہے. صحیح ہے, وہ تو آپ نے لے لی, لیکن اس کے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ویکینڈ پہ اس کو بنا دیتے ہیں انٹرٹینمنٹ. یہ سٹیجز ہیں کہ ایکسپیریمنٹ کے بعد آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ فرائیڈے سیٹرڈے کو سارے دوست ملیں گے, ٹی وی دیکھیں گے, اس کے ساتھ ڈرگز و شراب, وہاں تک بھی چلے ٹھیک, آپ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے کر لیا. لیکن پھر وہ انٹرٹینمنٹ کے بعد ان میں سے کچھ بدقسمت لوگوں کے اوپر وہ ہیبٹ بن جاتی ہے, وہ کہتے ہیں عادت. صحیح کہ اب ان کی عادت ہے کہ انہیں ہر ویکینڈ پہ لینی ہے, صحیح ہے, اسکپ نہیں کر سکتے وہ. صحیح ہے, صحیح ہے. اس کے بعد چوتھی اسٹیج آتی ہے کہ پھر وہ ابیوز کرنے لگتے ہیں اس چیز کو, کہ اب ان کو روز لینی ہے. صحیح ہے, اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور جو سب سے آخری اسٹیج ہے پھر وہ اس کے پورے کے پورے اس کے عادی ہو جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ہم ایڈکشن. کہ اب وہ اگر نہیں لیں گے تو ان کی باڈی میں کچھ ایسے اثرات ہوں گے, صحیح ہے, جس سے وہ پسینے آنے لگیں گے, تڑپیں گے, چڑچڑے ہو جائیں گے, کہ وہ جب تک نہیں لیتے صحیح سانس میں سانس نہیں آئے گی. تو یہ ایسی خطرناک اسٹیجز ہیں. زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید پہلی اسٹیج یا دوسری اسٹیج پہ رہ کر ہی ہم انجوائے کر لیں گے, لیکن اچھے خاص سے لوگ بیچارے باقی اسٹیجز پہ جا کر پھر وہ اپنی زندگی میں بھی بڑی مشکلات لاتے ہیں, اپنی فیملی, سوسائٹی, ہر جگہ. اچھا اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ ناظرین کرام آپ بھی اس حوالے سے دیکھیں گے اور احسان بھائی یہاں پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری خاص طور پہ جو ایشیائی کمیونٹی ہوتی ہے اس کے اندر ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں فیملی سسٹم ہوتا ہے,
پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی جان پہچان ہوتی ہے. اب خدا نخواستہ اس حالات کے اندر جب کوئی بچہ یا بچی وہ اس طرف آ جاتا ہے, اس میں انوالو ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ان بچے بچیوں کی تو زندگی مشکل ہو ہی رہی ہوتی ہے, وہ پیرنٹس ان کے لیے مطلب سوسائٹی کا فیس کرنا وہ بسا اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں, آپ کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے اندر یعنی ایشیائی کمیونٹی کے اندر بھی یہ ایشو ہے بھی یا کہ نہیں ہے, اور آپ اپنے مختلف علاقوں کے اندر کیا محسوس کرتے ہیں, اور اس حوالے سے کمیونٹی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, یا آپ نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ضرورت محسوس کی ہے اس حوالے سے اس کے مختلف جو پہلو ہیں یا اس کے امپیکٹس ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں بسا اوقات جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں اسکولز کے اندر آ جا رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہائی اسکول میں جب وہ جانا شروع کرتے ہیں, تو وہ ان کو کیا کرنا چاہیے, والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان بچوں کو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بچانے کے اندر وہ ایک مددگار ثابت ہو سکے. تو انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس حوالے سے شامل کرتے جائیں گے, یہاں پر بھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اچھا جی, اس کے حوالے سے کچھ اور آپ ساتھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ شراب اپنے آپ میں جی قریب 60 میڈیکل کنڈیشنز کی وجہ ہے اس ملک میں, ہر جگہ ہی. صحیح ہے. اس کا امپیکٹ دیکھیے آپ کہ آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہوگی تو آپ جی پی کے یہاں زیادہ جائیں گے, آپ A&E زیادہ جائیں گے, ہاسپٹل میں ایڈمیشن زیادہ ہوں گے آپ کے, NHS پہ برڈن زیادہ ہوگا. صحیح ہے. مطلب آپ لنک دیکھیں کیسے چل رہا ہے. صحیح ہے. پھر اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ جو بھی شراب یا ڈرگز لیتا ہے ریگولر, وہ اپنی جو ایک زندگی ہے اس کی کم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. آٹومیٹک 8-10 سال 20 سال لیور کی پرابلم شروع ہو جائیں گی. مطلب گنتی نہیں ہے. مطلب میں پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا آپ کو جیسے شراب کے صحیح ہے ماؤتھ, تھروٹ, سٹمک, لیور, یہ جتنے کینسر ہیں ان میں کہیں نہ کہیں الکوہول کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر, کولیسٹرول, ڈپریشن, صحیح ہے. لیور کی تو ڈیزیزیں مطلب انگنت. صحیح ہے. اور وہ ایک سلو پوائزن کی طرح چل رہا ہے. صحیح ہے. تو اچھا دیکھیں, وہ جو ٹین ایجر کے اندر وہ جو ایک سچویشن ہوتی ہے وہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا ایک کہہ لیجیے کہ بڑا ایک خاموش ہمارے ہاں, چونکہ یہ ٹاپک میں ایسے عرض کر رہا ہوں بار بار کہ سینسٹیو بھی ہے, عام طور پہ لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے بھی ذرا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. بچوں کے علاوہ کمیونٹی کے اندر وہ افراد بسا اوقات جو بڑے نارمل ہوتے ہیں, اب جب باہر جائیں گے آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں, بڑا نارمل, ایوری تھنگ از اوکے, بٹ گھر کے اندر ان کی اہلیہ, ان کے پیرنٹس, ان کے بہن بھائی, ان کو کلوز ریلیٹیو کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کافی کچھ کر رہا ہے, صرف کچھ نہیں کافی کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کا پھر وہ امپیکٹ وہ گھر کے اندر ہوتا ہے. آپ اس میں صرف پھر اسی حد تک نہیں رہتے, بلکہ آپ کے پھر مطلب کہہ لیجئے کہ کچھ دوسرے باہر کے جو ریلیشن شپس ہیں پھر آپ آہستہ آہستہ ان کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنی فیملی کو وہ جو اس کی رسپیکٹ کہہ لیں, ان کی جو ضروریات کہہ لیں, جو نیڈز کہہ لیں, وہ اگنور ہوتی چلی جاتی ہیں. اور بہت سارے بسا اوقات جو ہے پھر اس طرح کی جو فیملیز ہوتی ہیں اس کے اندر خواتین وہ بسا اوقات مطلب بہت کچھ سیکریفائز کر رہی ہوتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ جی وہ بچہ ہے, اب بچوں کی خاطر جو ہے وہ برداشت کرتے چلے جانا. اچھا, پھر ایسے لوگ وہ بسا اوقات مطلب عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کمیونٹی کے اندر جیسے نارمل ہیں, کچھ بھی ایسا وہ باہر لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے, تو اب وہ اگر کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ مطلب وہ بات کہیں پہ جاتی ہے, کچھ ڈیورس وغیرہ کی طرف جاتی ہے یا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے آتی ہے, تو اس خاتون پہ بڑا پریشر ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو اتنا اچھا ہے, تو یہ اس خاتون کے اندر کوئی پرابلم ہے, جبکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ بندہ تو منشیات کا عادی ہے, راتوں کو باہر رہنے کا عادی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مطلب آپ کہہ لیں جو ہیلتھ کے جو اثرات ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اس پہ آؤں گا. یہ بھی ہے بالکل. اب دیکھیں آپ, یہ تو ہو گئے فزیکل ہیلتھ کے. صحیح ہے. مینٹل ہیلتھ صحیح ہے. اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ میں اپنے 16 سال کے کیریئر میں اگر آپ صرف ڈرگز اور شراب کو ہٹا دیں تو میرے خیال سے ہمارے آدھے پیشنٹ مینٹل ہیلتھ میں آئیں گے ہی نہیں, ان کو کوئی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہی نہیں ہوگی. صحیح ہے. صحیح ہے. اس سے پولیس کا ٹائم, کرائم, صحیح ہے, ہیلتھ, صحیح, ہر سیکٹر پہ افیکٹ ہے. کرمنل جسٹس سسٹم, کورٹ میں آنا ان کا, پریزن کی پاپولیشن, پھر روڈوں پہ کرائمز. صحیح ہے. ہماری اسٹریٹس کتنی انسیف ہے رات میں. صحیح ہے.
لوگوں کی مگنگ ہونا جو لوٹنے کا ہے، اس کا ایک فیکٹر یہ بہت بڑا ہے کہ ان کو کھانے سے زیادہ ان کو ڈرگس خریدنی ہوتی ہیں اور پیسے ہیں نہیں، تو کیا طریقہ ہے؟ کسی کو چھری دکھا کے اس کے تھوڑے سے پیسے لے کر آج کا میرا ڈرگس کا پیسہ آ جائے تاکہ میں ڈرگس لے لوں. اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. اور جب تک ہماری کمیونٹی اس کو سچے طور پہ، چاہے آپ کے گھر میں نہیں ہو رہا اللہ نہ کرے، پڑوسی کے ہو رہا ہے، مدد کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک پوری سوسائٹی مل کر ہی اس کو ٹیکل کر سکتی ہے. اس میں آپ کے مسجدوں کے ممبر بھی، اور اسکولوں میں بھی، فیملی ڈسکشنز میں بھی، ہر جگہ ہمیں اوپن ہونا پڑے گا. اور ایک وجہ اس کی یہی ہے ہماری اصل اس پروگرام کو کرنے کی بھی شاید، کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اویئر ہوں اس چیز کے. صحیح ہے. بلکہ بالکل ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس طرح کے جو ایک ایشو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جو اچھا دیکھیں یہاں کی تو ہم بات کر رہے ہیں، ایون اب اگر بیک ہوم کی بات کریں تو وہاں پر چونکہ یہ ایک ایسا ایک مسئلہ ہے کہ جو ورلڈ وائڈ، اس کے اندر ایک بڑا فیکٹر آ جاتا ہے بزنس کا. جی، بہت بڑا. اچھا بچے کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ میں ناظرین کرام ایک چیز میں بھی اس حوالے سے ذکر کرتا ہوں، کچھ پھر آپ بھی اس کے اندر بالکل اپنا ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا کیوں اس کی طرف جانے کی جو وجوہات ہیں نا، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ جب اپنے ہائی اسکول کے اندر ہے یا ابھی کالج سٹارٹ کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جو فرینڈز ہیں ان کے پاس اتنی قیمتی شوز ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اچھا لباس ہے، گاڑی اس نے نئی نئی جو ہے وہ نکلوا لی ہے. وہ کہتا ہے بھائی کہ کہاں سے لا رہے ہو، کیسے کر رہے ہو؟ تو وہ اس کو بتاتا ہے بھائی there are many ways and you can get everything as well. تو پھر وہ اس طرح سے اب وہ سٹیپ کے اندر وہ ایڈ ہو گیا. اچھا آہستہ آہستہ پہلے بندہ ظاہر ہے کو بڑا ہاتھ نہیں مارتا، وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے سٹیپس کرتا جاتا ہے. اب یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے، کویسچن مارک ہوتا ہے، اس میں پیرنٹس کو تھوڑا سا اویئر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں سے یہ لا رہا ہے پیسے. ہم نے ساری زندگی اتنی محنت کر کے کمائی، ہمیں ویک کے بعد جتنا ملتا تھا یہ ایک دو راتوں کے اندر کہاں سے، ایک دو دنوں کے اندر کہاں سے لا رہا ہے؟ ابھی اس کی اتنی جاب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے لا رہا ہے؟ تو اس وقت پھر پیرنٹس کو الارم ہونا، ان کو اندازہ ہونا کہ بھائی اس میں ہمیں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا پڑے گا. اور اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ یہ جو ایک ایزی منی کا اور ایک وہ لوکنگ ٹو بی کول کہ میں جو ہے نا، بہت بڑا فیکٹر. تو بہت بڑا فیکٹر ہے. دو چیزیں ہیں اس میں، جو اس کو پیسہ کمانے کے لیے یوز کرے گا، صحیح ہے، تو اس کے لیے تو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس کو نئے نئے کسٹمرز آنے چاہیے اور سپلائی کے لیے بچے چاہیے. تو وہ بچوں پر شک بہت کم ہوتا ہے. صحیح ہے. 11 12 14 سال کے جو، اب آپ دیکھیے گا کسی بھی آپ کمیونٹی میں جائیں گے تو جو 20 25 30 سال کے لوگ ہیں جو اس نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں چھوٹے لیول پہ، وہ خود ادھر ادھر نہیں جاتے. صحیح ہے. وہ سائیکل پہ بچے جا رہے ہوتے ہیں 15 سال کے، 16 سال کے، ان کو دے دیا، انہوں نے ادھر پہنچا دی، ادھر پہنچا دی، ان کو 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ جو بھی ان کا شیئر ہوتا ہے سب کا، اور پورے دن اسکول کے بعد یہ ہو رہا ہے. ان پہ شک بھی نہیں کرتا. کون کرے گا ان پہ شک؟ بچے بھائی کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں اپنے. تو ایک فیکٹر تو وہ ہو گیا کہ ان کو تو اپنی پاکٹ منی مل گئی. صحیح ہے. لیکن دوسری جو چیز ہے جو لوگ خود یوز کرتے ہیں، وہ کہیں نہیں کر رہا ہے، وہ صرف اپنی زندگی کو افیکٹ کر رہا ہے اپنے آس پاس کی. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. صحیح ہے. ایک تو گینگز چل رہے ہیں جن کو پیسہ کمانا ہے. صحیح ہے. اور ایک ان کو مارکیٹ چاہیے کہ کسٹمر نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی چلے گی کیسے؟ تو ان کو کسٹمر چاہیے جس سے بزنس چلتا رہے اور وہ ایڈکٹ ہوں. صحیح ہے. صحیح ہے. جب وہ پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، جبھی تو وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے منہ مانگے رقم دیں گے. آپ ان کو 20 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ جو بھی ادھار پہ لیں گے. پھر آپ کے وہ ادھار پہ آ گئے تو اب آپ ان پہ مجبور ہیں. صحیح ہے. پھر ان کو تھریٹن کرنا، پھر اس کمیونٹی میں انسیڈنٹس ہونا وائلنٹ. صحیح ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ میں تو شوق ہو گیا کہ جو 39% کرائم ہے. صحیح ہے. مطلب سوچیے آپ، ہر 100 کرائم میں سے 4 کرائم. صحیح ہے. اس کے اندر جو کرنے والا شخص ہے، صحیح ہے، وہ الکوہول یا ڈرگس کے انفلوئنس میں ہوتا ہے. مطلب اس وقت کر کے وہ انفلوئنس میں ہوتا ہے اس وقت جب وہ کرائم کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. کتنی بڑی وہ ہے کہ مطلب 40 کرائم 100 میں سے صحیح ہے صرف شراب اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. صحیح ہے. اور وہ ظاہر ہے اس وقت پھر وہ سم ٹائم آپ اتنا ہائپر بھی ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ کا ذہن آپ کے قابو میں نہیں ہوتا. ڈرگس کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، میں صبح شام ہاسپٹلز میں دیکھتا ہوں، کنگ جارجز میں، وپس کراس میں، کوئنز ہاسپٹل میں، جب بھی میں اسسمنٹ کرنے جاتا ہوں، کہ بیچارے ہمارے بزرگ لوگ اپنے ملکوں سے آئے، بڑی بڑی داڑیاں ان کی، اور وہ بیچارے پوری زندگی محنت کرتے رہے، لیکن میں ان کے کچھ بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ ڈرگس میں لگ گئے
اور اس کے بعد کچھ بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ڈرگس لینے سے ان کے اندر اچانک ایک مینٹل ہیلتھ اٹیک ہوتا ہے، جس کا ایک ورڈ اردو میں تو میں نہیں بتا پاؤں گا، اس کو کہتے ہیں ہم ڈرگ انڈیوس سائیکوسس، کہ وہ ڈرگز لینے کے بعد ان کو ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ جیسے مجھے آوازیں آ رہی ہیں یا میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اتنے ایگریسو ہو جاتے ہیں گھر پر یا لوکیلٹی میں کہ پھر ان کے پاس کوئی موقع نہیں رہتا پولیس کو کال کرنے کے علاوہ کہ کسی طرح ان کو ہاسپٹل لے جائیں. اور وہ جب ہاسپٹل آتے ہیں تو اتنی مشکل وقت میں ہوتے ہیں کہ ان کو کنٹین کرنے کے لیے ان کو دوائیاں دی جا رہی ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی ڈرگ لی ہے پچھلے 2-3 دن میں جس کا یہ ریئیکشن ہے. صحیح ہے. ہاں بسا اوقات بہت سارے بچوں کے ساتھ یہ سچویشن ہوتی ہے کہ، اور میں ایک بچی وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کے حوالے سے مثال بھی مجھے اسپیشلی بعد کے اندر جب وہ گئے تو اس بچی نے سوسائڈ کیا تھا. اور اچھا اس کا جو اس سے پہلے کی جو سچویشن تھی نا وہ کچھ ایسی تھی جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، مجھے کچھ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں. اچھا جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں تصور بس اسی پہ آتا ہے کہ بھائی یہ تو کوئی جن ہے، کوئی جادو ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، ٹوٹکا ہے، کوئی اس طرح کا کسی نے کوئی عمل کرا دیا. جی اور پھر وہ فوراً اس کے تعویذ اور اس میں لگ جاتے ہیں. لیکن مطلب اس کا بھی یہ اس طرح کا اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ ڈرگس وغیرہ لی ہوں تو یہ بھی ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کو. بھائی ڈرگس کا سیدھا افیکٹ آپ کے سینٹرل نروس سسٹم پہ ہوتا ہے، جو آپ کی سوچنے کی صلاحیت ہے، جو چیزوں کو پروسیس کرنے کی صلاحیت، جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو اچھا آٹومیٹک وہ پروسیس ہو رہا ہے میرے دماغ میں اور میں آپ کو جواب دے پا رہا ہوں. اتنی ملی سیکنڈ میں ہوتا ہے کہ وہ جو ڈرگس لیتے ہیں ان کی یہ پروسیسنگ کی پاور سلو ہو جاتی ہے. کہ اگر آپ ڈرگس ریگولر لیں گے بچپن سے تو آپ کا برین ڈیولپ ہی نہیں ہوگا پوری طرح سے، اور جو ڈیولپ ہوا ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. شراب کے ساتھ بھی ہے. اور اسی لیے پھر وہ ان کی آئی کیو لیول کم ہو جاتی ہے. وہ اچھی بڑی جابیں نہیں کر پاتے. تو اتنے اور وہ ایسے ڈیمیج ہیں کہ وہ ریورس نہیں ہو سکتے. کسی دوائی اس کو ریورس نہیں کر سکتی. وہ جو ڈیمیج ہو گیا. اور اس کے اندر دیکھیں جب ایک بچہ یا کوئی بھی ایک شخص یہاں تک پہنچتا ہے، اللہ رب العزت سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. چونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ بات کرتے ہوئے بھی بندے کو خود بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ایک لیکن بہرحال یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے مختلف ہمارے ہاں امپیکٹس ہیں. اچھا اس میں بچوں کے حوالے سے بھی ہے، ینگسٹرز کے حوالے سے بھی، اور جیسے میں نے کہا کہ بڑے عمر کے لوگ جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. بالکل. اور پھر اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ پہلے آپ یہ کرتے ہیں، اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، چاہے وہ شوقیہ ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ کول لگنے کے لیے اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں، یا پریشر کی وجہ سے انوالو ہوئے ہیں، یا پھر سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ مطلب یہ کہتے ہیں کہ یار میں جو ہے نا مطلب کسی نہ کسی، یہ ہر ایک بندے کا جو ہے وہ شوق تو ہے، یعنی کہیں نہ کہیں ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جتنا جلدی ہو سکے میرے پاس پیسہ آ جائے اور بغیر محنت کیے جائے. اچھا اب وہ اس کے لیے جو کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں دھوکہ کھاتے ہیں، اس کے لیے مختلف طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھاتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ذرا کچے ذہن کے ہوتے ہیں یا جو اتنے سوچ نہیں رکھتے، وہ پھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ پھر ہوتا کیا ناظرین کرام، پھر اس کو درست کرنے کے لیے بسا اوقات یہاں سے بچوں کو، بڑوں کو وہ بیرون ملک بھیجا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ان کا کچھ علاج کروایا جائے. اور مختلف کنٹریز اس حوالے سے وہاں پہ ایون پتہ نہیں کس قسم کی سرجریز کروانے کی کوشش کی جاتی ہیں. سب کچھ کرنے کے باوجود لیکن بہت جو مشکلات ہیں اس کے اندر پھر بسا اوقات اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. کیا اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا سلوشنز کیا ہیں، کس طرح سے اگر کوئی اس کے اندر انوالو ہو گیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے فیملی ممبرز کیا کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے ہیلپ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا حل صرف یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے، اس کو اگنور کیا جائے، اس کو کم نظروں سے دیکھا جائے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی سلوشنز ہیں؟ انشاءاللہ اس پہ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے، یہاں پر بھی ہم بات چیت کر رہے ہوں گے. ایک مختصر سا وقفہ، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. اور آج ہم بات کر رہے ہیں بالخصوص اپنی نوجوان نسل کے حوالے سے، ینگسٹرز کے حوالے سے. پچھلے دنوں ایک اور رپورٹ جو ہے وہ ایک بڑی مسلم آرگنائزیشن ہے، انہوں نے بھی ایک فائنڈنگ اور ریسرچ کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ نکالی جس کے اندر ہر سال یہاں UK کے اندر تقریباً 10,000 یعنی ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ بچے بچیاں ہیں کہ جو
دین سے ایک طرح سے جو ہے وہ دوری، اور ایک تو ہوتا ہے نا عملی دوری، اب وہ ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، مگر بالکل ہی جس طرح کہہ لیں کہ الحاد کی طرف ان کا جانے کا رجحان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بھی اپنے اپنے امپیکٹس ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جو ایشو اسی کے ساتھ آپ کہہ لیجئے کہ کچھ جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں ہم اتنی بات نہیں کرتے، مگر کتنے ہی گھرانے اس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس پینفل انوائرمنٹ کے اندر وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ سارا ایک ماں ایک باپ جو دن رات محنت کرتے ہیں، وہ محنت اور دن رات کام ان کا کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے بچوں کی زندگی آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکے، مگر انہیں کہیں پر اندازہ نہیں ہوتا کہ کب شاید ان کی اتنی توجہ نہ رہی ہو، وہ کام کرنے کے اندر اتنا مصروف ہو گئے کہ بچے کو جو 1 to 1 ایک افیکشن ایک توجہ چاہیے تھی وہ نہ دے پائے، اور اس کا اثر کچھ اس طرح سے نکلا کہ کہیں پر وہ بچہ یا بچے خدا نخواستہ وہ ڈرگز کی طرف اور اس طرح کے جو انوائرمنٹ ہے، اس طرح کا جو فرینڈ سرکل ہے، اس کے اندر انوالو ہو گئے، اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں اس ماں اس باپ کی کیا زندگی ہوگی اور کس طرح سے گزاریں گے۔ اچھا، اس میں اسی حوالے سے ہم بات بھی کر رہے ہیں، آپ اس حوالے سے اپنی کمیونٹی کے اندر کیا سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اور کیا صرف لڑکوں کے حوالے سے اس طرح ہے یا کہیں پر کچھ بچیاں وہ بھی اس طرف جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہیں؟ اسی حوالے سے آپ کے جو مختلف ایکسپیرینس ہے، اور والدین کو کیا کرنا چاہیے، والدین کیا کر سکتے ہیں، ایک ماں ایک باپ ہونے کے ناطے آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ ایک جو ایسا کپل ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے بچے عطا کیے، اب وہ بچے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہائی اسکول کی ایج کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، کن چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے؟ اس کے حوالے سے آپ بھی اپنی آراء کو ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہماری بات چیت بھی احسان بھائی آپ کے ساتھ بھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، چونکہ آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور ایز این امام بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھی، اور آپ چونکہ ایک مینٹل النس کے حوالے سے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کچھ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے، یعنی اس کے اندر یہ ایشو ہوتا ہے، اس کے بھی کیسز آتے ہیں، یا پھر یہ صرف جو انگلش سوسائٹی ہے صرف انہی کے اندر یہ مسئلہ ہے؟ ہماری کمیونٹی میں بھی اتنی ہی ہے جتنی انگلش کمیونٹی میں ہے، صحیح، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کیونکہ یہ نارتھ ایسٹ لندن کا ایریا میں کور کرتا ہوں، صحیح، تو یہاں تو اپنی کمیونٹی میں زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اپنی کمیونٹی ہے بھی اچھی خاصی، ریڈ برج میں، وولتھم فارسٹ میں، نیو ہیم میں ہم لوگ زیادہ ہیں، صحیح ہے، ہیورنگ میں ہم کم ہیں، تو وہاں گوروں کی زیادہ پرابلمز آتی ہیں۔ صحیح، آپ کو اس کے ساتھ ایک چیز اور یاد رکھنی پڑے گی کہ ہر کوئی شوقیہ نہیں شروع کرتا۔ صحیح ہے، کچھ لوگ بدقسمتی سے ان کو ایسی پرابلم ہو جاتی ہیں مینٹل ہیلتھ کی بغیر ڈرگز اور شراب کے، صحیح ہے، کیونکہ اس میں ایک فیملی کا جینیٹک بھی چلتا ہے، جیسے ڈائبٹیز میں چلتا ہے، کولیسٹرول میں چلتا ہے، اسی طرح مینٹل النس میں بھی اگر آپ کے ماں باپ کو کسی کو مینٹل النس ہے بہت ہی خطرناک والی، صحیح ہے، تو پھر آپ کے اندر بھی چانس ہوتا ہے آنے کا۔ تو بہت سی بار بہت سے ایسے لوگ جو اس مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آ رہی، ٹینشن ہو رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ ڈرگز اور شراب کو یوز کرتے ہیں ایز اے میڈیکیشن کہ یہ بند کیوں نہیں ہو رہی، صحیح ہے، میرا دماغ میرا خراب ہو رہا ہے، تو وہ ڈرگز یا شراب لیتے پیتے ہیں کہ ان کو سکون ملے، ان کا ذہن تھوڑا سا شانت ہو جائے، وہ سو پائیں۔ لیکن پھر وہ ایسی سائیکل ہوتی ہے کہ وہ 2 گھنٹے کے لیے تو سکون ملا، لیکن پھر وہ ڈرگز پھر وہ سائیکل شروع کر دیتی ہیں اور ورس کر دیتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں، اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ سائیکل چلتی رہتی۔ تو ایسے بھی بیچارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، اب اپنی کمیونٹی میں بہت عام ہے، اچھا، بہت عام ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر دوسرے دن میں کوئی اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہوں تو 3-4 میں سے ایک اپنے ہی ہوتے ہیں، اچھا، سیڈلی۔ صحیح ہے۔ کچھ آپ ان کو کچھ آتا ہے نا کہ جسٹ فار ایگزامپل جو ایک ایکسپیرینس کچھ ان کا، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی ایک اندازہ ہو کہ وہ کیا وجوہات یا کس طرح کی سچویشن اب اس میں جیسے جو سب بہت ہی کامن جو فیکٹر میں نے وہ دیکھا وہ یہ کہ 17، 18، 19 سال کے لڑکے اور اسی ایج کی لڑکیاں، اچھا، لڑکیاں کم لڑکے بہت زیادہ، صحیح ہے، اتنے زیادہ رسک پہ ہیں کہ وہ اسکول سے کسی بھی وجہ سے وہ پڑھائی میں زیادہ نہیں لگ پائے، صحیح، فیملی کا پریشر رہا، جو بھی وجہ رہی، وہ کسی وجہ سے ڈرگز میں انوالو ہو گئے۔ اب جب وہ ڈرگز میں انوالو ہو گئے تو ان کا اسکول کا افیکٹ ہوا، کالج چھوٹ گیا، کوئی جاب نہیں کری، اسکلڈ ورک نہیں کرا، صحیح، بینیفٹ مل رہا ہے تھوڑا بہت، فیملی سپورٹ کر رہی ہے، یہ زیادہ تر دیکھا میں نے۔ اس کے بعد وہ ڈرگز میں رہتے رہتے ماں باپ سے لڑنا، نیبرہڈ میں لڑائیاں ہونا، صحیح ہے، کرائم میں آ جانا، صحیح ہے، اور پھر ہلکے ہلکے فرسٹریشن بھی ہونا، کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے بھائی یا بہن
ٹھیک ٹھاک نکل گئے. صحیح ہے کہ وہ پڑھ لیے. صحیح ہے. تو اب وہ بھی ایک غصہ ہے کہ میں کیوں نہیں کر پایا. صحیح ہے. فیملی کا بھی پریشر ہے کہ یو آر اے فیلئر. صحیح ہے. اور پھر وہ خود کو کامیاب بنانے کے لیے پھر بسا اوقات ان راستوں کی طرف ایک کالر بالکل شامل کر لیتے ہیں. بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کالر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی؟ اچھا کالر کی آواز ہمیں یہاں پہ نہیں آ رہی. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کالر اچھا چلیں انشاءاللہ آپ دوبارہ پھر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جی اس پہ بات کر رہے ہیں ہم. تو یہ ایک طرز زیادہ تر میں نے دیکھا. اس کے بعد وہ جب وہ ڈرگس ان کو لینا کی عادت ہو جاتی ہے جی اس کے ساتھ ان کے فیملی سے صبح شام ہر دوسرے دن لڑائیاں ہونا. ماں کے لیے بے انتہا تکلیف دہ, والد کے لیے بھی بہت بڑا پریشر. ایسا ہی ہے. اور پھر وہ پولیس کو کال کرنا فیملی کو, کہیں کہیں پہ وہ اٹیک کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اب اس میں پولیس کا آنا پڑوس میں کتنی ایک بدنامی اور ایک شرمندگی فیملی کا. آپ سوچیے چھوٹے بچے اگر وہاں اس گھر میں ہیں تو پھر سوشل ورکر کا آنا چلڈرنس کے اسیس کرنے کے بھئی کیا مسئلہ چل رہا ہے یہاں پر. صحیح ہے. اب یہ ساری پرابلمز کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بچہ بھی ہے ماں کا جو اب بیمار بھی ہے. اس کے ساتھ بیماری بھی تو چل رہی ہے نا یہ مینٹل ہیلتھ کی. صحیح ہے. اب وہ آخر میں پھر ان کو, اور پھر میں نے ایک افسوس کی بات یہ دیکھی کہ وہی جو آپ نے بات پہلے کہی تھی کہ اس کو اگر عجیب سی ایسی کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں تو پہلا گمان یہ آتا ہے کہ اس کو کسی نے اثر کر دیا ہے, کسی نے جادو کر دیا ہے, کوئی ہم سے چلتا ہے خاندان میں کچھ کرا دیا ہے, اور فوراً اس کو کہیں لے جاتے ہیں. صحیح ہے. اور میں نے زیادہ تر دیکھا بیوقوف بناتے ہیں جو ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں. جی اور ہزار, میں نے 2-4 کیس میں تو دیکھا کہ انہوں نے 1 سال تک 1-2 عامی لوگوں کے پاس لیتے گئے, ہزاروں پاؤنڈ ان سے لے لیے, اور اس بچے کی طبیعت خراب ہوتے ہوتے اور ہوتی چلی گئی. اس میں بہتری کے بجائے چونکہ اس کو سمجھو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کی پرابلم ہے کیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ احسان بھائی کہ آپ اس پرابلم میں اگر آپ نے شروع میں ہیلپ نہیں لی, جتنا آپ وقت دیر کرتے گئے اتنا مشکل ہو جاتا ہے اسے ٹریٹ کرنا. صحیح. ایک کالر ہے ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی محمد عثمان پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی علامہ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کی کرم الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ رات کے اس وقت وہاں پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمیشہ آپ شامل ہوتے ہیں بلکہ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ میں پروگرام آپ کا بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اچھا میں سن رہا تھا کافی دیر سے. جی تو ایک جو آج کا ٹاپک ہے جی اس کے حوالے سے اپنی جو اظہار رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے جی وہ ایسا بندہ کہ جو ڈرگ میں انوالو ہوتا ہے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور صرف نفرت کی ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کوئی بھی ان کے بارے میں الا ماشاءاللہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کو کسی طریقے سے اس مصیبت سے نکالا جائے. وہ صرف اور صرف برڈن ہوتا ہے جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو قریبی ان کے رہنے والے ہوتے ہیں, احباب مطلب جیسے ہمسائے ہوتے ہیں, وہ ان کو اگر اس طرف قائل کریں تو میں چھوٹا سا آپ بیتا واقعہ 2 دن پہلے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں بتاؤں. جی بتائیے. ایک چند سیکنڈ کے اندر ابھی ہماری دکان کے قریب ایک ساتھی ہیں, کاشف ان کا نام ہے, اور حافظ صاحب ہیں. وہ بیچارے کسی وجہ سے اس نشے میں لگ گئے. میرے پاس آئے, روتے ہوئے آئے, مجھے کہنے لگے کہ میری والدہ بہت بیمار ہیں, میری کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہا, مجھے دوائی چاہیے. تو مجھے میں نے بھی کئی دفعہ سوچا کہ ان کی کیا ہیلپ کی جائے. بہرحال حسب توفیق میں نے ہیلپ کی, لیکن میں انہیں ساتھ ساتھ تھوڑا سا سمجھایا. میں نے کہا یار آپ حافظ صاحب ہیں, آپ نے بڑا اچھا وقت گزارا ہوگا, تو آپ کم از کم یہ کیا کریں کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے نا تو مسجد میں جا کے نماز پڑھا کریں. تو وہ اگلے ہی دن وہ میرے پاس آئے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے. انہوں نے مجھے دکھایا, انہوں نے مجھے اپنے کپڑے دکھائے اور کہا کہ حافظ میں ابھی نماز ظہر مسجد میں پڑھ کے آ رہا ہوں. تو اب یقین جانے کہ میں مطلب خوشی سے بالکل مطلب جیسے کہتے ہیں پھولے نہیں سما رہا تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جو معاشرے کے قریب کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو بھی چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ فوکس کریں, کو صرف نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. صحیح. اچھا آپ کا پوائنٹ بڑا اچھا ہے. اصل میں مختلف سٹیجز ہوتی ہیں نا, مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. کچھ اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, مگر ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات آپ نے بہرحال کہی ہے.
اور آپ کا عمل بھی بڑا اچھا ہے جو آپ نے کیا ہے. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ کہ آپ رات کے اس وقت پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ایک آپ ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں پاکستان سے, اور دوسرے عبد المعید صاحب جو امریکہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں. آپ لوگ سب سے زیادہ دور سے شامل ہونے والے ہیں. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن آپ کی شمولیت کا. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طرح اس کا میڈیکل علاج بھی بگننگ سٹیج میں, لیکن کیا اس کا کوئی روحانی علاج بھی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بیماری عام کمیونٹی میں ماں باپ بہت سفر کر رہے ہیں. بالکل فیملیاں پلیز وہ بھی بتا دیں تاکہ کیونکہ دیکھیں قرآن میں بھی تو شفا ہے, اللہ نے رکھی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری ایشیائی کمیونٹی کے اندر یہ ایشو ہے یا اتنا نہیں ہے؟ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. اور اس سے فیملیاں تباہ ہو رہی ہیں اور بچے تباہ ہو رہے ہیں, اور چھوٹے بچے سفر کر رہے ہیں. بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو بچائے. آمین آمین. بہت شکریہ جی. اصل میں نے محسوس کیا نا کہ کچھ اور اس حوالے سے ابھی اتنی کسی نے بات نہیں کی, تو میں نے سمجھا شاید ہماری کمیونٹی کے اندر اتنا نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ اس حوالے سے شامل ہوئی ہیں, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی شاہد بات کر رہا ہوں لندن سے. جی شاہد صاحب فرمائیے. جی مفتی صاحب, میں آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں, آپ کے پروگرام باقاعدہ دیکھتا ہوں, تو میں آپ کا دیدار کا سب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو کہاں آپ سے ملاقات کی جائے, اور کچھ پریشانی ہے جو آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی. تو آپ سے ملاقات کے لیے کہاں, میں لندن میں ہوتا ہوں, آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اچھا آپ ویسے اگر تھوڑا سا آج کے اس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات اگر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں ایشو ہے نہیں ہے, والدین کو کیا کرنا چاہیے, کچھ اس حوالے سے کچھ آپ اپنا انپٹ کچھ شامل کرنا چاہیں گے؟ نوجوان منشیات کے بس والدین کی وہ چاہیے توجہ. اگر والدین توجہ نہ دیں, اپنے کاموں میں لگے رہیں, بچوں کو توجہ نہ دیں, تو پھر بچے تو نکل جاتے ہیں کہیں اور راستے پہ. پر یہ کہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو ٹائم دیں, ان کو جو ان کی ضروریات کو پوری کریں. بے شک صحیح ہے. چلیں شاید بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے ہیں, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. باقی ہمارے وقار بھائی ہیں, نعمان بھائی ہیں, وہ آپ کو مزید اس حوالے سے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً, آپ شامل ہوئے. تو ناظرین کرام بالکل اس طرح سے آپ کے جو خیالات ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں. جب دیکھیں ابھی جو ہماری ماشاءاللہ پاکستان سے بھی جو کالر شامل ہوئے, انہوں نے جو ایک بات کی وہ بڑی الارمنگ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ شاید جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں وہ جو ہے وہ شاید دین سے بڑے دور ہیں, اور اس وجہ سے وہ شاید انوالو ہو جاتے ہیں. ہاں دس از امپیکٹ, لیکن مطلب میں نے شروع میں ایک بات کی کہ بسا اوقات لوگ بڑے نارمل ہوتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے مسجد کے اندر آپ کو پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والے نظر آئیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر انوالو ان سم کائنڈ آف بہت ہوتا بہت. اچھا میں ایک نوجوان لڑکا تھا, میں اب پتہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے یا کیسے, میرے ذہن میں آئی ابھی. جی جی بالکل. میں ایک مرتبہ کسی جگہ پہ کہیں پر کچھ امامت کچھ عرصے کے لیے کرائی, تو مختلف مساجد میں, خیر کسی ایک جگہ کی بات ہے تو میں جگہ کا نہیں بتا رہا. تو ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکا آیا میرے پاس, تو اس کا وہ خود بھی کچھ اس طرح کے وہ ایشو اس کے تھے. پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ اس کی کچھ ریکوری ہوئی, کچھ بہتر ہوا, کچھ اس کے ان چیزوں سے وہ آہستہ آہستہ نکلا. کیونکہ میرے خیال میں نکلنے کے لیے جہاں پہ دیگر چیزیں ضروری ہیں وہاں پر آپ کی کمپنی چینج ہونا یہ بھی بڑی ضروری ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ. اگر آپ باقی میڈیسن لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی کمپنی وہی ہے, آپ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, تو مشکل ہو جاتا ہے. تو خیر میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کا اگر بندہ آتا ہے تو اس کو کمپنی ذرا دی جائے اور اس طرح کا ماحول اس کو فراہم کیا جائے. الحمدللہ وہ خیر بہتر ہوا, کچھ نہ کچھ اس کے اندر بہتری ہوئی. اچھا اس نے مجھے جب شروع میں وہ آیا تھا تو اس نے جب بات چیت ہوئی تو اس نے کہا جی آپ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جی ان میں سے یہ جو میں نے جمعے کے اندر بندے کچھ صفوں کے اندر آپ کے آگے آگے دیکھے نا قریب, ان میں سے میں نے کئیوں کو اپنے بھی کسی اور جگہوں پہ بھی دیکھا ہوگا. تو مطلب یہ اس طرح کا ایشو ہے, اور اس میں ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو بس وہ نماز پڑھ لی ہے تو اب یہ والا کام یہ تو صاف ہو گیا, میرے سارے گناہ معاف ہو گئے. ایک اور اس طرح کا جو تھا وہ ٹھیک ٹھاک اس کے اندر وہ صاحب انوالو رہے. اچھا پھر اس کے بعد وہ عمرہ کے لیے گئے اور پھر واپس آئے, تو مجھے ایک اسی طرح ینگ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. اس نے مجھے کہا کہ جی میں اگر عمرہ کر کے آؤں, میں اگر تھوڑا سا ابھی میرے اتنا ظاہر ہے میں سٹیج بگننگ پہ ہوں جہاں پہ آپ انکم وغیرہ کی طرف سوچتے ہیں, تو اس سٹیج پہ میں ادھر ادھر ہاتھ مار لوں اور پھر بعد میں عمرہ کر کے آ جاؤں تو ٹھیک ہو جائے گا, بیکاز آئی وانٹ ٹو گیٹ ریچ ایز ویل.
اور پھر جو ہے اور پھر میں پیور بھی ہونا چاہتا ہوں. میرے میں کچھ اللہ میاں مجھے پکڑ بھی نہ کرے. ہاں تو ہماری اصل میں پورے دین کی سمجھ ہی سرے سے بالکل خارج ہے, اللہ معاف کرے. لیکن دو باتیں جو بڑی خاص طور پہ, ایک تو آپ کی جو بہن نے کہی بات کہ یہ بہت عام ہے, واقعی بہت عام ہے. مطلب میں تو اس فیلڈ میں ہوں اور دیکھتا ہوں صبح شام, لیکن اگر لوگ محسوس کریں اپنے پڑوسیوں میں اور لوگ سچ بولیں ایک دوسرے سے, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اتنی بڑی پرابلم ہے اور اس کو ہمیں بے انتہا سیریسلی سوچنا پڑے گا ایز اے سوسائٹی. دوسری چیز جو انہوں نے بات کری, جس پہ ہم شاید آخری سیکنڈ میں بات بھی کریں گے, کہ اس کی اصل میں ہیلپ کی کیسے جائے, اور یہ جو ہے کہ ان کو نفرت کی طرح نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ایک پریشان کسی مشکلات سے گزر رہے ہیں, ہم ان کو کیسے ہیلپ کریں. بالکل, اس میں تو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ خود ہاؤ کین ہی ہیلپ ہمسیلف. بالکل, وہ تو سب سے بڑا فیکٹر ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو کمیونٹی ہے اور مساجد کا کردار ہے, کمیونٹی سینٹرز کا, وہ کیا اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا, اس کی جو اس کے علاوہ کچھ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں آپ کہہ لیجئے, یعنی اس بندے کی اپنی جو ہیلتھ ہوتی ہے یا اس کی جو لائف ہوتی ہے, لائف سرکل ہے, اس کے بچوں کے ساتھ اس کے معاملات ہیں, اس کی وائف کے ساتھ ہیں, پیرنٹس کے ساتھ ہیں, اس پہ کس طرح سے یہ اثر پڑتا ہے, اس کے ریلیشن شپس پہ. مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک طرز ہے کہ آپ شروعات میں آپ شاید اتنے چڑچڑے اور غصے والے نہ ہوں, لیکن ہلکے ہلکے آپ وائلنٹ ہونے لگیں گے, ایگریشن آنے لگے گا, آپ کے ساتھ کسی کو رہنے میں پریشانی ہونے لگے گی. اور بیوی کے لیے تو بڑا امتحان کا وقت ہوگا اگر وہ شادی شدہ ہے, اور اگر سنگل ہیں تو ماں باپ کے لیے اللہ خیر کرے, اور باقی بھائی بہنوں کے لیے گھر کا ماحول خراب ہونا, اس کے بعد پولیس کا آنا ہر کچھ دنوں میں اگر آپ پکڑے گئے کسی چیز میں ڈیل کرنے میں, یا پوزیشن پہ بھی, پوزیشن اپنے آپ میں آفینس ہے, صحیح ہے, ڈرگس کا, صحیح ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مطلب ایک, اچھا ہاؤ ایزیلی اٹ از اویلیبل, اگر میں یہ کہوں کہ جیسے بہت ایزیلی اویلیبل. اچھا, اسکولز کے باہر, کالجز, یونیورسٹیز, یا پھر کبھی بھی کارنرز پہ جائیں شام کے رات کے وقت, دیکھیں گے آپ. صحیح ہے. مطلب اب میں نہ جاؤں کے نام کہہ لوں, لیکن میں بھی محسوس کرتا ہوں گزرتے ہوئے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے عجیب سا. بلاک آف فلیٹس کے باہر 2-4-5 لوگ, ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جب 4-5 بچے کھڑے ہوں گے تو یہی کر رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن بہت عام ہو گیا ہے, بہت ایزیلی اویلیبل ہے, ورنہ اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں ہے تو لوگ کیسے لے پا رہے ہیں. صحیح ہے. اب اس میں تو یہ تو بہت بڑا نیٹ ورک بھی چل رہا ہے, بہت بڑا جو اس کو سپلائی کر رہا ہے, پھر جو چین بنی ہوئی ہے. ابھی میں نے ایک بڑا شاکنگ وہ دیکھا ایک, کہ پتہ یہ چلا کہ اس کو سپلائی کرنے میں, صحیح ہے, کئی حد تک ہماری کمیونٹی, سمجھ رہے ہیں آپ, میں اپنا بات کر رہا ہوں پاکستانی اور انڈین, یہ بے انتہا فرنٹ میں ہے. اچھا, اس کی ڈیلنگ میں, مطلب اوپر کی چین میں. صحیح ہے. اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ رمضانوں کے دنوں میں ڈرگس کے پرائز بڑھ جاتے ہیں. اچھا, اب یہ پتہ چلا کہ کیوں بڑھ جاتے ہیں پرائز, مجھے کوئی بھی سوال کرے گا. صحیح ہے. اس وجہ سے کہ 29 دن یا 29 دن, صحیح ہے, وہ جو پاکستانی لوگ سپلائی کرتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. جب وہ سپلائی بند کر دیں گے تو ڈیمانڈ تو اتنی ہے. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, تو پرائز خود بڑھ جائے گا. صحیح ہے. مطلب میں شوق ہو گیا کہ ان کو یہ ہے کہ رمضان میں نہیں کریں گے بھائی, اللہ معاف کرے, بھائی اچھا پھر عید کے بعد شوال سے شروع کریں گے. مطلب آپ سوچیں کہ افسوس کا مقام ہے ہم سب کے لیے, بڑا شرمندگی کی بات ہے, لیکن یہ حد تک ہو چکا ہے. تو اس طرح کے مطلب اب ہاں جو آپ بات کر رہے تھے, تو اب اس میں بیوی کا امتحان, اگر آپ سنگل ہیں تو ماں باپ کا امتحان, اگر بچے ہیں آپ کے ساتھ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا اچھا پریشانی کا باعث. اس کے جیسے آپ بتا رہے ہیں, اس کے مختلف جو ہے اسٹیجز ہوتے ہیں. اچھا, بالکل آپ نے شروع سے اس کو بتایا. اچھا, پھر اس میں کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پھر ایک وقت آ کر یہ اپنے آپ میں ایک بیماری بن جاتی ہے. جی بالکل. اور مطلب اس کو جو پھر اب اس بیماری, یعنی اس کے مختلف چیزیں نا, ایک تو ہے کہ اس کی وجہ سے بیماریاں لگنا, جی جی, آپ کے مختلف ہیلتھ ایشوز ہونے ہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اور اس کا بذات خود ایک بیماری بن جانا, یہ بھی اس کا ایک اثر پڑتا ہے. بالکل ہے. تو اب تو جب الکوہول کی اگر ہم بات کریں, شراب, جو شخص بھی ایک دن کچھ گھنٹے شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا تو وہ الکوہولک ہے. اس کا ورڈ یوز ہوتا ہے الکوہولک, ڈیپینڈنٹ آن الکوہول جسے ہم کہتے ہیں. اور وہ اگر نہیں لیں گے شراب, نہیں پئیں گے, تو ان کو شیک شروع ہو جائیں گے, پسینہ آنا شروع ہو جائے گا, پینک اٹیک آ جائیں گے, ایسا لگے گا جیسے کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو بہت وقت میں تو اگر کوئی بہت ڈیپینڈنٹ ہے تو ان کو تھوڑی شراب دینی پڑتی ہے, ورنہ وہ ان کے ساتھ کچھ بڑا خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے. ہم نے بریک کی طرف بھی جانا, ایک کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں.
جی السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے بات کرنی تھی, جو یہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں. تو یہ جو پچھلے سال ہی نہیں دونوں میں میرے بیٹے کے ساتھ بھی یہی چکر ہوا تھا سارا. اللہ تعالیٰ. ہیلو جی میں سن رہا ہوں, بات ہاں جی. سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, میں نے آپ سے فون پہ بات کی تھی کہ آپ مجھے پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں, کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب ٹھیک ہے نا. تو پچھلے سال 3-4 مہینوں کے اندر ہمارے گھر ایسے تھا جیسے قیامت ہے. اللہ اکبر. اللہ تو بہت زیادہ وہ پڑ گیا تھا انہی چکروں میں نا. تو بہت برے حالات, گھر کا حالات خراب ہو گئے تھے, بچے چھوٹے, تو بہت پریشانی دیکھی ہے. میں تو وہ سوچتی ہوں تو بس ڈر جاتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور آپ کا شکریہ, آپ نے بتایا تھا مجھے, جو میں پڑھ رہی ہوں ابھی بھی. آپ سب کے لیے دعا کرنا ضرور کہ اس طرح کا وقت کسی پہ نہ آئے جو میں نے دیکھا ہے پچھلے سال. تو آپ کیا پڑھ رہی ہیں ابھی بھی؟ وہ اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے آپ نے؟ سے بھی پوچھا تھا, وہ بھی پڑھ رہی ہوں. اور وہ جو دوسرے مولوی صاحب ہیں وہاب صاحب, میں وہ بھی میں پڑھ رہی ہوں. لیکن بہت برا وقت دیکھا ہے نا. میرا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ اب 27 سال کا ہو گیا ہے. لیکن وہ اگر میں سوچوں, وہ دن سوچوں تو میں کانپ جاتی ہوں. چلیں اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی فرمائے, اور آپ کے اس بچے کو بھی اس طرح کی چیزوں سے حفاظت رکھے. اس کے مختلف جو مزید اس کے حل ہیں اس پہ بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام بات کریں کہ آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. اور آج ہم ایک بڑے سینسٹیو اور بڑے اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, جو ہماری سوسائٹی کے ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. تو آج نوجوان نسل کے حوالے سے ہے, اور اس کے اندر یہ جو منشیات کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں ہم. خاص طور پر جب ان گھروں کے اندر یہ ایشو ہوتا ہے کہ جو ریلیجیس ہوتے ہیں, جن کے والدین والد والدہ وہ مطلب بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں, وہاں پر جب بچہ یا بچی اس راستے پہ چل پڑیں تو اور بھی مشکلات ہوتی ہیں. کیا کرنا چاہیے خود اس شخص کو, والدین کو کیا کرنا چاہیے, ارد گرد رہنے والوں کو کیا کرنا چاہیے, اس پہ بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب اللہ رب العزت آپ دونوں کو جزائے خیر عطا کرے, بہت اچھی ہماری تربیت فرما رہے ہیں. جزاک اللہ. اور کافی لوگوں کو امید فائدہ ہوگا. پہلے تو میں وجوہات کی طرف 1-2 باتیں اشارہ کرتی ہوں کہ جیسے یہاں پہ آج کل ایسا دور آ گیا کہ ماں باپ دونوں بہت بزی ہیں. چلو باپ تو ہمیشہ سے اس کی تو جاب یہی وہ بزی رہے, عمر کمائے, لیکن مائیں بھی آج کل بہت زیادہ بزی ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. میں ذاتی طور پہ ایسی ماؤں کو بھی جانتی ہوں کہ جو وہ صبح سو رہی ہوتی ہے اور بچے خود ہی اسکول جاتے ہیں. تو بچوں کو جو ٹائم بھی دیا جاتا, خاص طور پہ یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا پروگرام میں, کہ 12 سے 19 سال کا لڑکا ہو یا لڑکی, یہ بہت نازک عمر ہوتی ہے. اور اس میں والدین کو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے, اور ان پہ کڑی نظر بھی رکھنی چاہیے. جیسے کہ یہ جو منشیات کا جو گروہ ہے, یہ مطلب اسکول کے بعد بہت سرگرم ہوتے ہیں, سیکنڈری اسکول کے بچوں کے. اور اس عمر کے بچوں کو چاہیے کہ ماں خود بھی چھوڑنے بھی جائے اور لینے بھی جائے. لیکن مطلب بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے بچوں کو اس لیے بلی کیا جاتا ہے کہ اگر مائیں لینے جائے تو کہتے ہیں کہ جی ماما دیوی ہے. تو اس لیے بھی بچے پھر کہتے ہیں مطلب والدین کو کہ آپ لینے نہ آئیں. لیکن ٹھیک ہے, اگر ایسا کوئی پرابلم ہے تو دور کھڑے رہیں, بچوں کو بولیں کہ چلو ٹھیک ہے میں سامنے نہیں آؤں گی, لیکن دور کھڑے رہیں اور پھر ان کو خود ہی پک کر دیں. کیونکہ یہ اور یہ بچوں کے بیگ ضرور چیک کریں چھپ کے, کیونکہ اگر سامنے چیک کیے بچوں کے بیگ تو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے یا اس طرح ہے, تو اس میں باغی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو چھپ کے مطلب بچوں کے بیگ ضرور چیک کریں, تو کچھ نہ کچھ کلو اگر ایسی کوئی بات ہو تو مل ہی جاتے ہیں. اور پھر اگر مل بھی جائے تو پھر سدے بات یہی ہے کہ اس کو بہت کانفیڈینشلی پیار محبت سے سمجھایا جائے علاج کی طرف. اور جو شروع میں یہ بات ماں باپ کے سامنے آ گئی تو اس کا حل بھی آسان ہے. لیکن ایک دفعہ اگر وہ ماں باپ غفلت میں رہے اور بچہ بہت آگے نکل جائے تو پھر اس کا واپسی بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں زیادہ رول جو بچوں سے زیادہ میں کہتی ہوں والدین قصوروار ہیں, جن کے بچے منشیات میں پڑھتے ہیں. والدین کا بلیم میں ہمیشہ دیتی ہوں, کیونکہ جب مطلب والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو بچوں نے تو ایسے ہی ہونا ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے, ہمارے جو مہمان کہہ رہے تھے, ہمارے ایشین جو یہ لوگ ہیں ان میں زیادہ ہے.
اور میں ایک بچی کو جانتی جو ٹیچر ہے، تو وہ کہنے لگی مجھے کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہتے ہیں کہ مس آپ اتنی محنت کرتی ہو اور مہینے کے بعد آپ کی اتنی تنخواہ ہے، آپ ذرا میرے ساتھ کام کرو تو آپ کی بہت زیادہ پیسہ کماؤ گی. بالکل یہی حالات ہے، یہی حالات. صحیح ہے. بہت اچھی بات. بالکل بہت اچھی بات کہی. بہت شکریہ مسز ناصر، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت بھی کی ہے اور اس کے مختلف جو وجوہات ہیں اس پہ آپ بات کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیراً. نیکسٹ کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. جی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو نوجوان اور منشیات یہ ہے، یہ نوجوانوں کا صرف پرابلم نہیں ہے، یہ کمیونٹی کا ہے. بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ شاید ٹی وی کی آواز سن رہی ہیں تو اس میں آپ کو تاخیر ہو رہی ہے، اگر اس کو میوٹ کر کے بات کریں گی تو آسانی ہو جائے گی. جی جی اوکے 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 تھینک یو. ٹھیک ہے، بات کیجئے. ہمارے بچے جو ہے نا باہر جاتے ہیں، لیکن بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان میں ماں باپ کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے، ماں باپ کتنا جانتے ہیں. صحیح ہے. اگر آپ کے بچے کی جاب نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو اگر آپ کا بچہ 70,000-80,000 پاؤنڈ کی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکیں گے؟ صحیح ہے، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے بالکل جو آپ نے ایک مثال بھی دی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، چونکہ اب ہم پروگرام کے اختتامی مرحلہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. فیملی کے اندر ایک بندہ ہے، کوئی بھی ریزن ہے، واٹ ایور ریزن، جیسے مسز ناصر ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ پیرنٹس کا ہوتا ہے، بالکل یہ بھی ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور سم ٹائم جو ہے وہ پیرنٹس نے اپنی بڑی کوشش کی ہوتی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہوتا ہے. اب بچہ 18-20 سال کا ہو گیا، وہ اسی عمر تک کر سکتے ہیں نا، اور اس تک انہوں نے اس کو بچا کے رکھا سب. اب اس کے بعد اگر بچہ کوئی انوالو ہو جاتا ہے تو اس بیچارے پیرنٹس کے لیے تو مصیبت ہی ہے. اچھا، جب کوئی بھی ریزن ہو، کسی بھی ریزن کے حوالے سے کوئی بھی سبب ہو، اس کی وجہ سے یہ بچہ اس میں انوالو ہو گیا، اب اس بچے کے ساتھ یا اس شخص کے ساتھ، بڑا ہے، نوجوان ہے، ٹین ایجر ہے، اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو ہتک آمیز یا مطلب اس کو اگنور، اس کو بالکل اس کو ہمیشہ دھتکارنا چاہیے، یا پھر از دیر اینی ادر بیٹر وے؟ بالکل سب سے بڑی چیز ہے، اگر آپ نے کوئی ایسی پریشانیوں میں ملوث ہے اور آپ اس کو دھتکاریں گے یا نفرت کی نظر سے دیکھیں گے جیسے انہوں نے ذکر کیا، تو وہ آپ کبھی ٹرسٹ نہیں کریں گے، نہ آپ سے اپنے دل کا حال بتائیں گے، نہ یہ بتائیں گے. کیونکہ زیادہ تر لوگ جو یہ ڈرگز لے بھی رہے ہیں نا، اگر وہ دیکھ بھی رہے ہیں کچھ لوگ، تو وہ بھی سے پریشان ہی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، کس زندگی میں پڑ گیا ہوں، صحیح ہے، کیوں میں نارمل لائف نہیں جی سکتا، کیوں میں نارمل جاب نہیں کر سکتا، کیوں میں عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیوں پولیس مجھے بار بار پکڑ کے لے جاتی ہے. صحیح ہے، کون چاہے گا؟ صحیح ہے. لیکن اس سائیکل سے نکلنے کا ان کو راستہ نہیں ملتا. صحیح ہے. تو جیسے ماں باپ کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، بالکل ذمہ داری، اور اسی لیے بہت ہی شروع کی عمر میں صحیح ہے بہت کام کی ضرورت ہے. جو اب آ گئے اس چیز میں، مان لیجیے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا میں تو ڈرگس لے رہا ہوں، صحیح ہے، جب تک وہ خود ریئلائز نہیں کریں گے صحیح ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے. صحیح ہے. پہلا اسٹیپ ہے کہ ان کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے. صحیح. میں ڈرگ ایڈکٹ ہوں یا میں شراب پہ نربھر ہوں، ایڈکشن ہو گیا ہے مجھے. صحیح ہے. اور میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں. بس اتنا ان کو سوچنا ہے. صحیح ہے. بے انتہا ہیلپ اویلیبل ہے. صحیح. فری میں ہیلپ اویلیبل ہے. ہمارے ملکوں کی طرح نہیں کہ آپ کو بہت پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. صحیح. NHS میں، کاؤنسلز میں اتنے پروگرام چل رہے ہیں. صحیح. اور بہت، لیکن پہلی چیز آپ کو یہ خود کرنا پڑے گا کہ میری زندگی میں کیا کیا مسائل ڈرگز اور شراب نے دیے ہیں پچھلے 3-4 سال کی زندگی میں دیکھیں، اور پھر یہ پرن کریں کہ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اور پھر آپ لبیک کر کے آگے آئیں. صحیح. اللہ تعالیٰ بڑے آسانیوں کے بہت پروگرامز ہیں. GP کے تھرو NHS میں بے انتہا پروگرامز چل رہے ہیں. صحیح. ہر کاؤنسل میں ایک ایکچوئل الکوہل اور ڈرگس کی باقاعدہ ایک وہ ہوتی ہے آرگنائزیشن، یا تو وہ گورنمنٹ اونڈی ہوتی ہے NHS کا پارٹ، یا پرائیویٹ کسی کو کانٹریکٹ دیا ہوتا ہے. تو پھر لوگ یہاں میں جانتا ہوں کہ جو یہاں سے چھوڑ کے بیرون ممالک thousands of pounds لگا کے وہ خرچ کرتے ہیں اس پہ. what's the reason؟ کیا مطلب؟ یعنی وہ اس علاج کروانے کے لیے کہ وہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ وہ
مطلب لوگوں سے وہ چھپانے کے لیے یا اس کے علاوہ کچھ اور ریزن؟ اب یہ مجھے اندازہ نہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے بالکل اب پوری طرح، لیکن بہت سے لوگ پرائیویٹلی بھی کرتے ہیں کہ پرائیویٹ خرچ کرنے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان پروگرامز میں جائیں، کیونکہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی تو بڑے بڑے مشکل لوگ بھی ہوتے ہیں نا سب، اب آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑے گا، تھوڑی شرم بھی آئے گی کہ یہاں بیٹھ رہے ہیں، لیکن پروگرام بینتے ہیں ان کی کانفیڈینشیلٹی بھی ہے، وہ آپ کو اکیلے خاموشی سے الگ جگہ دیکھیں گے، کسی کو آپ کے بارے میں بتائیں گے بھی نہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ کہ میں ڈرگس چھوڑنا چاہتا ہوں، پھر اس میں جو اس کی ریپلیسمنٹ دوائیاں ہیں، جو کاؤنسلنگ چاہیے آپ کو، جو آپ کا فالو اپ ہے، وہ سب کریں گے. صحیح ہے. اور اگر مینٹل ہیلتھ کے ساتھ پرابلم ہے تو مینٹل ہیلتھ کی بھی سپورٹ الگ سے دی جائے گی. اور پھر یہ جو اس طرح کے ہیں سینٹرز وغیرہ، اس کا یوزلی آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اس طرح سے ہوتا ہے؟ کچھ سولوشن نکل بھی آتی ہے؟ میں تو ڈائریکٹ ڈرگز اور الکوہول کی ٹیمز میں کام نہیں کرتا، میرا لنک رہتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ان کا سکسیس ریٹ بہت کم ہے. اچھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو خود جو ہیلپ لینے آیا ہے، یا تو وہ کسی کے پش کی وجہ سے آ گیا، صحیح ہے، تو نہیں ہوگا. صحیح ہے. اس پش کے ساتھ خود کی بھی ایک ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ٹو ہیلپ سم ون یو ہیو ٹو ہیلپ دیم سیلفز. صحیح ہے. ان کو خود اپنے آپ کو ہیلپ کے لیے پہلے تیار ہوں. دوسری چیز جو آپ نے بات کہی کہ ان کا ماحول تھوڑا بدلا جائے. صحیح ہے. یہ ذمہ داری آ جاتی ہے سوسائٹی کی، بھائی بہنوں کی، کہ اس وقت اتنا کروشل ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے اور سدھرنا چاہتا ہے، وہ سب سے ضروری وقت ہے جس وقت ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار اس کی سپورٹ کریں. صحیح ہے. اچھا، میں نے دیکھا ہے کچھ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کے اس سے نکالنے کے لیے وہ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، وہ مختلف جو تبلیغی چلے ہوتے ہیں اس کے لیے بھیج دیتے ہیں. اچھا، وہ ان کی اپنی ایک بڑی اچھی خواہش کوشش ہوتی ہے کہ مختلف جو تنظیمات ہیں ان کے ساتھ انہوں نے وہ بھیج دیے، لیکن اب وہ 3 دن، ہفتہ، سہ روزہ ہفتہ چلہ لگایا، تو وہ جب واپس آئیں تو ٹھیک ہے، وہ جو دن وہ ادھر تو رہے، لیکن جب وہ واپس آئیں تو اگین سیم سائیکل، تو اس کا پھر سے وہ امپیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے. مطلب اس کے فائدے ضرور ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ میں کسی کو کبھی ہدایت دے دے. صحیح ہے. تو میں اس کو منع نہیں کروں گا، بالکل جو آپ کوشش کر سکیں، لیکن پریکٹیکلی آپ کو ہیلپ کرنی پڑے گی. آپ یہ امید کریں کہ صرف اللہ میاں سے دعا مانگ کے ہی ہو جائے گا. اللہ میاں تو ہر چیز کر سکتا ہے، یہ اللہ میں نے کہا ہے دعا کے ساتھ دوا کرنی پڑے گی. صحیح ہے. خود نہ خود کوشش کرنی پڑے گی آپ کو. صحیح ہے. تو وہ ضرور کریں. صحیح ہے. اور پلیز جی پی کے پاس جائیں. صحیح ہے. پلیز کسی ایکسپرٹ سے بات کریں. صحیح ہے. تاکہ آپ کو رائٹ ہیلپ مل جائے اور شروع میں مل جائے. صحیح ہے. اور یہاں پر تو یہ سب چیزیں اویلیبل بھی ہیں، بہت آرام سے اویلیبل ہیں. اب یہ انسان پہ اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ لے کے چلتا ہے اور کس طرح سے اس کو اپنا جو ایک علاج ہے وہ کروانے کی کوشش کرتا ہے. بالکل بالکل. اور آپ کسی بھی گوگل کے اس پہ جائیں کہ ریڈ برج الکوہول سروسز. صحیح ہے. نیو ہیم ڈرگ اینڈ الکوہول سروسز، فوراً آ جائے گی ٹاپ پر کہ کون سی آرگنائزیشن کو کال کر لیں، آپ اپوائنٹمنٹ بنا لیں. صحیح ہے. بالکل. بہت شکریہ اذان بھائی، آپ بالکل ہم پروگرام کے اختتام پہ آپ پہنچے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت ان تمام والدین کو اپنی اولاد کی طرف سے اگر اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو ان کو سکھ نصیب کرے. وہ نوجوان بچے بچیاں جو اس کے اندر انوالو ہیں، لیکن ان کے لیے آسانی بنائے اور ان کو وہ پاور ول پاور مل جائے کہ جس کو وہ یوز کرتے ہوئے اس سے نکلیں. اٹس ناٹ ایزی، لیکن اٹس ناٹ امپاسبل. اگر آپ فائنڈ کریں گے دیر آر مینی اسٹوریز کہ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو چھوڑا بلکہ زندگی کے اندر بہت بہترین اور اعلیٰ قسم کی پازیٹیو چینجز لے کے آئے وہ. تو بالکل اس کے لیے پھر انسان کو اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کے کردار کے ساتھ ساتھ ہماری جو مساجد ہیں، ہمارے جو کمیونٹی سینٹرز ہیں، دے ہیو ٹو پلے دیئر رولز ایز ویل. وہاں پہ بچے جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر پیرنٹس اور ماسک وہ آپس میں ایک کوآپریشن کے ذریعے ان بچوں کی تربیت کو اپنا فوکس کر کے کوشش کریں، پلانز کریں، تو یہ بھی انشاءاللہ ایک اپنی سی کوشش سے فائدہ ضرور ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کے موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. بالکل ہم پروگرام کے اختتام میں شب جمعہ ہے، آئیے مل کے دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خیر الراحمین. اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا کریم ہے. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا دافع البلیات،
اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مجیب الدعوات۔ اے الہ العالمین تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ تیرے یہ بندے، تیری بندیاں مختلف حوالوں سے دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ میرے مالک تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، سب کی نیک تیری حاجات کو پورا فرما دے، سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، جو ہمارے ناظرین میں سے جو مختلف طرح کے جو نوجوان اپنے کام کاج کاروبار کے اندر ہیں، الہ العالمین ان کے کام کاج کے اندر، کاروبار کے اندر، رزق حلال کے اندر وسعتیں برکتیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی طرف سے سکھ نصیب فرما، اور اے الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما، والدین کا سایہ اپنی اولاد پر تادیر قائم و دائم رکھ، اور اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، ہمارے گلر ناظرین میں سے مختلف جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، پوری امت مسلمہ کے اندر، الہ العالمین سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، الہ العالمین ان کی بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ تامہ دائمہ میں تبدیل فرما۔ اے میرے مالک، کشمیر، فلسطین، سیریا، برما، افغانستان سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہیں، میرے مالک تو ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے شام 7:30 ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔